अल्लाह तबारक ताला सूरह हज आयत नंबर 2 में इरशाद फरमाते हैं, जिस दिन तुम क़यामत को देखोगे, हर दूध पिलाने वाली अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी और हर हामिला औरत अपना हमल गिरा देगी। और तुम लोगों को मदहोश देखोगे, हालांकि वो मदहोश नहीं होंगे, बल्कि अल्लाह ताला का अजाब बहुत सख्त होगा। ये आयत क़यामत की दहशत और खौफ को बयान करती है। उस दिन माँ अपने बच्चों को भूल जाएंगी और इंसान की ऐसी हालत होगी जैसे वो नशे में है, जबकि असल में वो ना सिर्फ अल्लाह ताला के अजाब के खौफ की वजह से ऐसा होगा। क़यामत का मंज़र इतना भयानक होगा कि माँ अपनी गोद के बच्चे को भूल जाएंगी। हामला औरतें उनके जो हमल गिर जाएंगे मारे दहशत के, और लोगों को देखकर ऐसा लगेगा जैसे वो मदहोश हैं, नशे में हैं। लेकिन वो अज़ाब की कैफ़ियत की और ख़ौफ़ की वजह से उनकी ये हालत होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको क़यामत की इस खौफ़नाक मंज़र से महफ़ूज़ फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़िक्र आखिरत कोर्स में आप सबको खुशामदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा लेसन है सूरह अल गाशिया, आयत 1 से आयत 26 तक। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना क़ब्लल मौती वरहमना इंदल मौती वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौती वला तुहासिबना यौमल क़ियामह इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि व मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन फ़ितनतिल महया वल ममात व मिन शर्रि फ़ितनतिल मसीहिद दज्जाल। आमीन या रब्बल आलमीन। लम्हा फ़िक्रियात। अल्लाह तबारक ताला सूरह हज की आयत नंबर 2 में इरशाद फरमाते हैं, जिस दिन तुम क़यामत को देखोगे तो हर दूध पिलाने वाली माएँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएँगी और हर हामिला औरत अपना हमल गिरा देंगी और तुम लोगों को मदहोश देखोगे, हालाँकि वो मदहोश नहीं होंगे, बल्कि अल्लाह ताला का अज़ाब बहुत सख्त होगा। तो क़यामत की दहशत और खौफ को बयान करने वाली है ये आयत। उस दिन माँ अपने बच्चे को भूल जाएगी और इंसान की हालत ऐसी होगी जैसे वो नशे में हो, जबकि असल में वो सिर्फ अल्लाह के अजाब के खौफ से वो होगा। तो क़यामत का जो मंज़र जो होगा इतना भयानक होगा, इतना खौफनाक होगा कि माएँ अपने गोद में जो रहने वाले बच्चे हैं ना, दूध पीते बच्चे हैं, उनको भूल जाएँगी, है ना? तो आप देखिए, तो ये जो है ना पॉसिबल नहीं लगता आज, जो अगर कोई किसी से कहा जाए कोई माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल गई, तो मुमकिन नहीं है ना, लेकिन क़यामत के दिन सारी जो इम्पॉसिबल चीज़ें हैं वो पॉसिबल होंगी। तो माँओं जो अपने बच्चे से ना बहुत मोहब्बत करती हैं, माँओं की मोहब्बत की तो कई जगह मिसाल भी दी गई है। कई अहादीस से पता चलता है कि माँ की मोहब्बत की मिसाल दे के अल्लाह तबारक ताला ने अपनी मोहब्बत के बारे में बंदों को समझाया है। तो माँ तो सबसे ज़्यादा दुनिया में मोहब्बत करती है। और सोचने की बात ये है कि क़यामत के दिन माएँ अपने बच्चों को भूल जाएँगी कि माँ जो होती है छोटे बच्चे से ज़्यादा मोहब्बत करती है ना, जो उसकी गोद में होता है। तो सोचने की बात है। कुरान जिस दिन का तसव्वुर कराता है ना, वो ऐसा दिन होगा कि इंसान की सबसे गहरी मोहब्बतें भी उस दिन टूट जाएँगी। वो माँ जो अपने दूध पिलाते हुए जो बच्चे हैं ना, उसको कभी भूल नहीं सकती है, लेकिन उस दिन वो अपने बच्चों को भूल जाएगी। औरतें अपने जो हमल से जो होंगी, उनके हमल गिर जाएँगे। लोग लड़खड़ाते हुए दिखेंगे जैसे कि वो नशे में है, लेकिन असल में वो नशे में नहीं होंगे। तो ये तो अल्लाह ताला का अज़ाब का डर होगा, जो हर इंसान उसमें अपना होश खो बैठेगा। तो दरअसल सिर्फ क़यामत ही नहीं, बल्कि मौत और कब्र भी, क्योंकि ना मौत जो है ना हर इंसान को उसके आखिरत की तरफ ढकेल देती है। मौत ही उस हकीकत का पहला दरवाज़ा है जिसके बाद कोई वापस लौटकर सफाई देने या तौबा करने का उसको मौका नहीं मिल पाएगा। कब्र में उतारा गया इंसान अपनी दुनिया की हर मोहब्बत से कट चुका होता है।
وہاں کوئی مددگار نہیں، کوئی ساتھی نہیں، کوئی عمل ساتھ آیا ہے یا وہیں اس کا کوئی سہارا بھی ہے۔ وہاں یہ پوچھ تاچھ نہیں ہوگی کہ دولت کتنی تھی تمہارے پاس، یا شہرت کتنی تھی تمہارے پاس، یا تمہارے پاس کتنے رشتے ہیں اب۔ وہاں تو سوال صرف یہ ہوں گے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرے لیے دین کیا تھا دنیا میں، کیا تیرا دین کیا ہے۔ تو غور کرنا چاہیے کہ اگر دنیا میں نا یہ جواب زبان سے دیا جاتا ہے لیکن عمل سے انکار ہوتا رہا، تو قبر میں زبان بند اور جواب چپ ہو جائیں گے۔ یعنی جس نے دنیا میں رہ کے اللہ رسول کی اطاعت کی ہوگی اور دین کے اندر درمیان مطلب اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر رہ کے دین پر چل کر اپنی زندگی گزاری ہوگی، وہ ہی ان سوالوں کے جواب دے سکے گا۔ بظاہر لگتا ہے کہ یہ سوال تو بہت ہی ایزی ہے، آج ہم سے کوئی پوچھے تو ہم بتا دیں گے ہمارا رب اللہ ہے، آج ہم سے کوئی پوچھے تو ہم بتا دیں گے ہمارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آج ہم سے پوچھے تو بتا دیں گے ہم کہ ہمارا دین کیا ہے، ہمارا دین تو دین اسلام ہے۔ لیکن نا آج ہم سوچتے ہیں کہ بہت ایزی آسان ہے، لیکن نہیں۔ جس کی زندگی دین اسلام پہ گزری ہوگی، جس کی زندگی اللہ رسول کی اطاعت کے ساتھ گزری ہوگی، وہ ہی قبر میں ان سوالوں کے جواب دے سکے گا۔ انسان نا غفلت میں ڈوبا رہتا ہے، جس دنیا کی چمک دمک کے پیچھے وہ بھاگ رہا ہے نا، وہی دن اس کی قبر کی مٹی میں چھوڑ دیے جائیں گے، اور پھر جس جس چیز پر وہ تکبر کرتا ہے سب اسی قبر میں اس کے اوپر بکھر کر رہ جائیں گے۔ تو قیامت کا جو منظر ہے نا اس آیت میں اس لیے پتہ چلتا ہے کہ تاکہ انسان کی نیند ٹوٹ جائے۔ موت کسی لمحے بھی آ سکتی ہے۔ جب اس دن مائیں اپنے بچے کو بھول جائیں گی اور لوگ پاگلوں کی طرح بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے، تو اس دن انسان کس سہارے پہ کھڑا ہوگا نا؟ اگر سہارا قرآن اور سنت کا نہیں ہے، اگر سہارا ایمان اور نیک عمل کا نہیں ہے، تو پھر کوئی سہارا نہیں ہوگا۔ تو اس آیت کا مفہوم ہی یہی ہے کہ انسان جو ہے نا اپنی غفلت سے باہر آئے، غفلت کی زنجیریں کو وہ توڑ دے اور موت کو وہ اپنے قریب سمجھے، قبر کو ہمیشہ یاد رکھے، قبر کی تیاری کرے، اور قیامت کے دن حساب کتاب کا جو فیصلہ ہے اس کے بارے میں یاد کر کے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے اس کو۔ کیونکہ نا جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو انسانوں کے پاس جو جتنی بھی دنیا کی جو محبتیں ہیں وہ سب چھوٹ جائیں گی، رشتے بھول جائیں گے، اور دنیا کی ہر چیز بیکار ہو جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ غفلت سے ہم سب کو غفلتوں کی دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غفلت سے جگائے، موت اور آخرت کی تیاری کی توفیق دے، اور ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ زاد آخرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 بار پڑھ لے اور اس کے بعد سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں تلاوت کرے، تو اس کے لیے 70,000 فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں جو شام تک اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، اور اگر وہ اسی دن مر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے شہید کا درجہ عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ مسند احمد کی حدیث نمبر 20572 اس کا نمبر ہے۔ تو سوچیے ذرا آپ، ایک انسان ہے کتنا گناہ گار ہے، کمزور بھی ہے، لیکن جب وہ یہ آیتیں پڑھ لیتا ہے نا تو 70,000 فرشتے اس کے لیے اللہ سے دعا کرنے لگ جاتے ہیں۔ انسان کی اپنی دعا کتنی ہی قبول ہوگی نا، یہ ہمیں بھی نہیں معلوم، لیکن جب لاکھوں فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے تو انسان کی مغفرت یہ کتنی مطلب یقینی ہوگی نا انشاءاللہ۔ اور پھر آپ سوچیں کہ اگر کوئی شخص صبح ان آیتوں کو پڑھ کر اسی دن وفات پا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے شہید کا درجہ دیا جائے گا، یعنی اسے وہ رتبہ ملے گا جو اللہ تعالیٰ اپنے سب سے پسندیدہ بندوں کو دیتا ہے، یعنی شہادت کا درجہ۔ تو یہ آیت اللہ تعالیٰ کے صفات اور اسماء حسنہ کو بیان کرتی ہے، اور ان میں بار بار توحید کا بھی بیان ہے کہ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے نا۔ تو ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقت میں ہر چیز کا مالک ہے، پیدا کرنے والا ہے، سلامتی دینے والا ہے، عزت اور ذلت کا قابض ہے۔ مطلب جس نے ان آیات کو پڑھ لیا اس نے اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس کی توحید کا اظہار کر دیا۔
تو یہ آیت صبح صبح پڑھنا چاہیے، اور شام کو بھی پڑھنا چاہیے اپنے، یعنی کہ اس جو زاد آخرت کی جو دعا ہے اس کو اپنے صبح شام کے اذکار میں ضرور شامل کریں، اور اپنے ڈیلی روٹین میں اس کو شامل کریں، یعنی کہ ڈیلی میں صبح شام کے اذکار اس کو پڑھتے رہیں، اور جب بھی آپ کا دل چاہے زیادہ اپنے حق میں فرشتوں کے ذریعے سے مغفرت دعا کرانے کی تو آپ لوگ پڑھتے رہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ لفظی ترجمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حل کیا عطا کا، آئی ہے آپ کے پاس حدیثو خبر، الغاشیہ ڈھانپ لینے والے کی، آیت 2 اور 3۔ وجوہ کچھ چہرے، یومئذ اس دن، خاشیہ ذلیل ہوں گے، عاملہ عمل کرنے والے، ناصبہ تھک جانے والے۔ 4 اور 5 ہے، تسلا وہ جلیں گے، نارن آگ میں، حامیہ بھڑکتی ہوئی، تسقا وہ پلائے جائیں گے، من عین ایک چشمے سے، آنیہ کھولتے ہوئے پانی کے۔ آیت 6 اور 7 اور 8 ہے، لیسا نہیں ہے، لہم ان کے لیے، طعام کوئی کھانا، الا سوائے، من ذریع کانٹوں کے، لا یسمنو نہیں وہ موٹا کریں گے، ولا اور نہیں، یغنی وہ کام آئیں گے، من جو بھوک سے۔ وجوہ یومئذ نائمہ کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے۔ آیت 9، لسعیہا اپنی کوششوں پر، راضیہ راضی ہوں گے۔ آیت 10 اور 11 اور 12 ہے، فی جنت عالیہ بلند جنتوں میں ہوں گے، لا تسمع فیہا لاغیہ نہیں وہ سنیں گے اس میں کوئی لغو بات، فیہا عین جاریہ اس میں ایک چشمہ ہوگا جاریہ۔ آیت 13 اور 14، فیہا اس میں، سرورم مسندیں ہوں گی، مرفوعہ بلند، و اکواب اور پیالے ہوں گے، موضوعہ رکھے ہوئے، ونمارق مفصوصہ ونمارق اور تکیے، مصفوفہ صف در صف۔ آیت 16، والزرابی اور نفیس قالین، مبثوثہ پھیلائے ہوئے۔ آیت 17، افلا کیا پھر نہیں، ینظرون وہ دیکھتے ہیں، الالابلی طرف اونٹوں کے، کیفا کیسے، خلقت وہ پیدا کیا گیا ہے، وإلی السماء اور طرف آسمان کے، کیفا کیسے، رفعت وہ بلند کیا گیا ہے، وإلی اور طرف پہاڑوں کے، کیفا کیسے، نصبت وہ نصب کیے گئے ہیں۔ آیت 20 اور 21 ہے، وإلی الأرض اور طرف زمین کی، کیفا کیسے، سطحت وہ بچھائی گئی ہے، فذکر پس نصیحت کیجئے، انما بے شک، انتا آپ تو، مذکر نصیحت کرنے والے ہیں۔ آیت 22، لستا نہیں آپ، علیہم ان پر، بمسیطر دروغہ۔ آیت 23 24، الا مگر، من وہ جس نے، تولا منہ موڑا، و کفرا اور اس نے انکار کیا، فیعذبہ اللہ تو عذاب دے گا اسے اللہ، العذاب عذاب، الاکبر سب سے بڑا۔ آیت 25 اور 26، انا بے شک، الینا ہماری ہی طرف، ایابہم لوٹنا ہے ان کا، ثم پھر، انا بے شک، علینا ہمارے ہی ذمے، حسابہم حساب ہے ان کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہمارا نیو لیسن ہے سورہ غاشیہ، اور سورہ غاشیہ کا انٹروڈکشن ہے کہ تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں کہ غاشیہ دراصل جو سورہ ہے غاشیہ یہ مکی صورت ہے، اور غاشیہ کے معنی ایسی چیز کے ہیں جو چھا جانے والی ہے، اور تو کائنات کی کوئی چیز بچ نہیں سکے گی، یعنی کہ قیامت سے کائنات کی کوئی چیز بچ نہیں پائے گی، گویا وہ پوری کائنات پر چھا جائے گی، اسی لیے قیامت کا نام غاشیہ بھی ہے، یعنی قیامت کے بہت سارے نام ہیں تو اس میں سے ایک نام غاشیہ بھی ہے۔ اس سورہ کے شروع میں اسی نام سے قیامت کا ذکر آیا ہے، اسی لیے اس سورہ کا نام غاشیہ ہے۔ اس سورہ میں بنیادی طور پر 3 باتوں کا ذکر آیا ہے،
اور تینوں کا تعلق ایمانیت سے ہے۔ اول یہ ہے کہ قیامت اور اس کی ہولناکیوں کا، اور اس دن اہل ایمان کو جو نعمتیں حاصل ہوں گی اور ایمان سے محروم لوگ جس عذاب سے دوچار ہوں گے اس کا ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور قدرت کی نشانیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور انسان سے کہا گیا ہے کہ تم آسمان اور زمین اور پہاڑ اور جانور، بالخصوص اونٹ کی تخلیص اور اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے غیر معمولی مظاہر کو دیکھو۔ کیا کسی خدائے بصیر اور حکیم کے بغیر ایسی حیرت انگیز مخلوقات وجود میں آ سکتی ہے؟ تیسرا یہ کہ لوگوں کو اپنے رب کی طرف لوٹ آنے کا حکم دیا گیا ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ ہم ہی ہیں جو تم سے حساب اور کتاب کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے اور عیدین کی نماز میں عام طور پر سورہ العلیٰ اور سورہ غاشیہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 878۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ جمعے کی نماز میں ایک رکعت میں سورہ جمعہ اور ایک رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ موطا کی حدیث نمبر 31371 ہے۔ تو اس سے اس سورہ کی خصوصی فضیلت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان صورتوں کو پڑھتے تھے جب بہت سارے لوگ اکٹھے ہوتے تھے، کیونکہ لوگوں کو جھکجھور دینے والی یہ آیتی صورتیں ہیں۔ ان صورتوں کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے تو مجمع ہوتا تھا کافی سارا، اس مجمع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کی تلاوت فرماتے تھے تاکہ لوگ آخرت کے بارے میں غور و فکر کر سکے۔ ٹھیک ہے، آیت 1 ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، حل اتاکا حدیث الغاشیہ، کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی ہے؟ تو یہ آیت قیامت اور اس کے احوال کی تصویر ہے۔ یہاں سوالیہ انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں سوال فرما رہے ہیں کہ کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی ہے؟ کیونکہ ہم دنیا کی غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور اے غفلتوں میں پڑے ہوئے لوگوں، کیا تمہارے پاس خبر آئی ہے؟ کس چیز کی خبر؟ الغاشیہ کی، ڈھانپ لینے والی کی، چھا جانے والی آفت کی خبر۔ غاشیہ ایسی آفت ہے جو ہر چیز پر چھا جائے گی، ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغوں میں، سب پر چھا جائے گی۔ تو یعنی غاشیہ اس چیز کو کہتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ جیسے بلینکٹ ہوتا ہے وہ کسی چیز پر اگر اس کو ڈالا جاتا ہے تو پورا کور کر لیتا ہے اسی طرح یہ غاشیہ بھی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو انسان کو اپنے ہوش جو ہے وہ کھو بیٹھے گا، وہ ایسی چھا جائے گی کہ اس کا اثر انسان پر ایسے طریقے سے ہوگا کہ انسان کو اس کے علاوہ کچھ سجھائی نہیں دے گا۔ اتنا ٹینشن میں ہوگا دماغ اس کا کہ اس کے دماغ پر بھی وہ غاشیہ چھا جائے گی۔ جیسے آج ہم سب صبح اٹھتے ہیں مثلاً، تو ہم لوگوں کو الگ الگ چیزوں کی ٹینشن ہوتی ہے، ہمارے ذہنوں پہ کوئی نہ کوئی اگر کوئی ٹینشن ہوتی تو وہ سویرے مارننگ میں اٹھنے کے بعد بھی وہ چھائی رہتی۔ بعض وقت کچھ ایسی فکریں ہوتی ہیں تو سوچ ہوتی ہے کہ، اور انسان اسی میں اتنا زیادہ ڈوبا ہوا ہوتا ہے کہ نہ تو کوئی اسے کوئی دوسری چیز سنائی دیتی ہے اور نہ ہی دکھائی دیتی ہے، اتنا زیادہ ٹینشن میں ہوتا ہے کہ انسان دیوانہ تک ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک ہے نارمل لیول کی ٹینشن ہے۔ اب اگر کسی چیز کی ہولناکی والی ٹینشن انسان پر چھائی ہوئی ہو تو انسان پاگل سے ہونے لگتا ہے، اس کا مائنڈ بالکل گم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ غاشیہ ایسی ہے جو انسان کے دلوں پر چھا جائے گی، دماغ پر چھا جائے گی، اور اس وقت انسان کو کچھ بھی اس کو سجھائی نہیں دے گا، اس کا دماغ نہیں کام کر رہا ہوگا۔ اور غاشیہ کا ایک اور مطلب ہے کہ وہ انسان کو ایسے اپنے اندر لے لے گی کہ انسان پر ایسا وہ چھا جائے گی کہ جہاں سے بچ کر بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں رہے گی اس کے لیے۔ تو آپ دیکھیے کہ دنیا میں ہم اس چھا جانے والی آفت کو بھلائے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیکار کی ٹینشنوں میں، چھوٹی چھوٹی ٹینشن میں ہم لوگ مبتلا ہیں۔ کیا ہے ٹینشن بھائی؟ کس کی کیا کیا ٹینشن ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی سے پوچھو تو بولیں گے بڑی ٹینشن ہے بھائی، بڑی ٹینشن ہے۔ کیا ہوا بھائی؟ کیا ہوا؟ تو پانی نہیں آ رہا ہے، تو کسی کو مہنگائی کی ٹینشن ہے، تو کسی کو بچوں کی پڑھائی کی ٹینشن ہے۔ اور بعض وقت تو ٹینشن جو لوگ لیتے ہیں وہ بالکل ہی ٹینشن لینے کے قابل بھی نہیں ہوتی ہے، دکھی بیٹھے ہیں۔ ارے بھائی کیا ہوا؟ تو کیوں اتنا دکھی بیٹھے ہو، کیوں اتنا پریشان ہو؟ تو بولتے ہیں نہیں نہیں، وہ ہمارا دراصل ایسا ہو گیا کہ ٹینشن اس لیے ہے کہ وہ ہمارا فیسٹ آ رہا ہے، یا ہمارے یہاں کوئی فنکشن آ رہا ہے اور اس میں ہمارے پاس پہننے کے لیے نیو ڈریسز نہیں ہیں۔ تو ہماری دنیا میں یہ ہے لوگوں کی ٹینشن کہ میچنگ کی ہمارے پاس جویلری نہیں ہے۔ ایسی فضول کے لوگ ٹینشن میں گھرے ہوئے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ اس ٹینشن کو تم بھول گئے ہو، ایسی چھا جانے والی آفت کو تم بھول گئے ہو کہ جب وہ انسان پر چھا جائے گی نا تو انسان کے ہوش گم کر دے گی۔ تو اس کے بارے میں کیا ہمیں فکر کرنی چاہیے نا، اس کے بارے میں ہمیں ٹینشن لینا چاہیے کہ ابھی سے ہم اس کے لیے تیاری کریں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ سوال فرما رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں۔ سوال تو ایکچولی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مخاطب فرما رہے ہیں تمام لوگوں سے، یعنی کہ تمام انسانوں سے یہاں پر خطاب ہے۔ حل اتاکا، اتاکا کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہے، اور اس کا ایک ریزن مفسرین یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ سے اتنا زیادہ ناراض ہے کہ ڈائریکٹ ان سے مخاطب نہیں فرما رہے ہیں، مخاطب نہیں ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کرتے ہوئے انڈائریکٹلی ان کو بول رہے ہیں۔ جیسے نا آپ نے دیکھا ہوگا بعض وقت کوئی کسی سے ناراض ہوتا ہے تو انڈائریکٹلی بات ہوتی ہے نا، مثلاً جیسے مثال کے طور پہ ہسبینڈ یا وائف ایک دوسرے میں نا ناراضگی ہوتی ہے تو پھر ایک دوسرے سے کہتے ہیں، بچوں سے بات کرتے ہیں، جب کہ امی سے پوچھو کیا آج سامان کچھ آنا ہے، یا پاپا سے پوچھو کہ آج کھانا کیا بننا ہے نا، ارے بھائی ڈائریکٹ بھی تو پوچھ سکتے ہیں لیکن نہیں پوچھیں گے، کیوں؟ کیونکہ ابھی غصے میں ہے، ناراض ہے نا، اسی طرح سے تو اس انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ سے اور ایسے قسم کے لوگوں سے اتنا زیادہ ناراض ہے کہ اللہ تعالیٰ انڈائریکٹلی یہاں پر سوال پوچھ رہے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غصے میں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر رہے ہیں، جبکہ سوال ایکچولی میں مشرکین مکہ سے ہے اور ہر دور کے منکرین قیامت سے ہے۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے غاشیہ، غاشیہ غین شین یا سے ہے، اس کا روٹ ورڈ غین شین یا ہے۔ غشی جس کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ لینا، چھا جانا، پوری طرح سے ڈھک لینا۔ غاشیہ یعنی وہ چیز جو پوری طرح چھا جائے اور سب کو ڈھک لے۔ اس آیت میں غاشیہ سے مراد قیامت ہے۔ قیامت کو غاشیہ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ وہ اچانک آ کر پوری دنیا پر چھا جائے گی، اس کی ہیبت اور ڈر ہر انسان کو ڈھانک لے گا، کوئی جگہ اور کوئی شخص اس سے بچ نہیں پائے گا۔ انسان کی سوچ اور اس کا دل اور اس کا چاروں طرف کا ماحول سب کچھ اسی سے غاشیہ سے بھر جائے گا۔ غاشیہ نام قیامت کا ہے۔ قیامت کو غاشیہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ وقت ایسا ڈراونا ہوگا جو ہر انسان اور پوری کائنات پر چھا جائے گا اور کوئی بھی اس سے باہر نہیں رہ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا اب تک تمہارے پاس اس ڈھانک لینے والی آفت کی خبر پہنچی ہے؟ تو یہ سوال ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ ایک جگانے والی آواز ہے، جیسے کوئی سوئے ہوئے انسان کو ہلا کر کہے نا جاگو، کیا تم نے اس دن آنے والے کے دن کے بارے میں سنا ہے؟ تو کیا کبھی ہم نے کبھی بیٹھ کر قیامت کا تصور کیا ہے کہ وہ دن جب ہر انسان اپنے انجام کو دیکھے گا؟ یہ سوال ہمیں جھکجھوڑتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اگر خبر ہمارے پاس پہنچ گئی ہے تو اب ہماری تیاری کیسی ہے؟ ہمیں کتنی تیاری کرنی چاہیے؟ ہم رات دن دنیا کی خبریں سنتے رہتے ہیں، اخبار میں، سوشل میڈیا میں، لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن اصلی خبر، غاشیہ کی خبر، کیا اس خبر پر ہم نے کبھی غور کیا ہے؟ نہیں۔ تو قیامت کی خبر سب تک پہنچ چکی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اسے دل سے سنا؟ کیا ہم نے اس کی تیاری کی ہے؟ تو نہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کرنے میں لگ جائیں۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ زبردست ٹینشن والا ہوگا۔ آیت 2 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے۔ قیامت کے دن کا یہاں نقشہ کھینچا گیا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کیا تمہیں غاشیہ کی خبر پہنچی ہے؟ اب اس کے حالات بتائے جا رہے ہیں، یعنی قیامت کے دن کے یہاں پہ حالات بتائے جا رہے ہیں۔ اس دن جب غاشیہ یعنی چھا جانے والی قیامت آئے گی نا تو انسان کے چہرے الگ الگ حالتوں میں ہوں گے۔ یہاں چہرے کا مطلب اصل میں انسان ہے، لیکن چہرے کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ انسان کی پہچان سب سے پہلے چہرے سے ہوتی ہے۔ چہرہ ہی وہ چیز ہے جس پر انسان کی خوشی، غم، ڈر یا عزت صاف جھلکتی ہے۔ اگر دل میں سکون ہوتا ہے تو چہرہ روشن ہوتا ہے، اور اگر دل پر بوجھ ہو تو چہرہ بجھا بجھا نظر آتا ہے۔ چہرے کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ دل کی حالت سب سے پہلے چہرے پر نظر آتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگ کہنے کے بجائے کچھ چہرے
کچھ چہرے کہا ہے تاکہ اس وقت کا منظر سامنے آ جائے۔ یعنی قیامت کا دن نا ایسا ہوگا تو جو گناہ گار ہیں نا اور جو کافر لوگوں کے چہرے کیا ہوں گے، اس دن اداس ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے، ذلیل ہوں گے، ذلت سے بھرے ہوئے نظر آئیں گے۔ سب سے پہلے ذکر ہوا ان چہروں کا جو خاشیہ ہوں گے، یعنی جھکے ہوئے ہوں گے، ڈر اور ذلت سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ جو یہاں پہ لفظ آیا خاشیہ، خاشیہ خشوع سے ہے، خشوع کے معنی جھکنے اور ذلیل ہونے کے ہیں۔ نماز میں خشوع کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے اور ذلت اور پستی کے آثار اپنے وجود پر طاری کر لے۔ جن لوگوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سامنے خشوع اور تزلزل اختیار نہیں کیا، اس کی سزا ان کو قیامت میں یہ ملے گی کہ وہاں ان کے چہروں پر ذلت اور رسوائی کے آثار نمایاں ہوں گے۔ خشوع کا اصل مطلب ہے جھکنا، ٹوٹنا اور دب جانا۔ تو یہاں اس سے مراد وہ جھکنا ہے جو مجبوری اور ذلت کی وجہ سے ہوگا، نہ کہ اختیار اور عبادت کی وجہ سے۔ دنیا میں اگر کوئی بندگی میں جھکتا ہے تو وہ عزت پاتا ہے، لیکن جو لوگ اللہ کے سامنے جھکے نہیں، آخرت میں انہیں مجبوری اور ذلت سے جھکنا پڑے گا۔ آپ دیکھیے کہ تو اللہ تعالیٰ یہاں انسان کی نہیں، اس کے چہرے کی بات کر رہے ہیں۔ انسان کے اندر جو اس کی فیلنگ ہے نا، اس کے چہرے سے معلوم ہو جاتا ہے۔ انہیں دکھ ہے تو معلوم ہو جاتا ہے، غصے میں ہے تو معلوم ہو جاتا ہے، تھکا ہوا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے۔ تو ہر چیز اس کے چہرے سے عیاں ہوتی ہے۔ چہرہ انسان کے دل کا آئینہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس دن چہرے خاشیہ رہیں گے، ذلیل ہونے والے رہیں گے۔ یہاں پر خاشیہ کی صفت ہے، خاشیہ جو اب تک ہم سب پڑھتے آئے ہیں کہ پازیٹیو سینس پڑھا نا کہ انسان کے اندر خشوع ہوتا ہے، خاشیہ ہونی چاہیے۔ خشوع والے آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ جو دنیا میں خشیت اختیار کرتے رہے، اپنی نمازوں میں، اپنی عبادتوں میں، یا ایون دن رات کی زندگی میں، اور ہر مرحلے میں جو انسان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی خشیت اس کے اندر رہی اور فیل کرتا رہا، وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا ڈر محسوس کرتا رہا، اللہ کی ہیبت فیل کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کا اثر اس کے اتنی باڈی پر، اس کا جو اثر ہے اس کی باڈی پر اتنا ہوتا ہے، اور اس کی باڈی پر اس کا اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے اعضا کو وہ جھکا دیتا ہے، اس کی جوارے پر اس کا اثر پڑتا ہے، اس کا چہرہ جو ہے وہ جھک جاتا ہے، اس کی آواز دب جاتی ہے۔ تو چہرے اس کے جو ہوتے ہیں، اس کے چہرے کے اوپر یہ اظہار ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو خاشیہ کون سے ڈر کو کہتے ہیں؟ جو کسی کے عظمت اور ہیبت کی وجہ سے جس کا اثر اس کی باڈی پر نظر آئے۔ اس لیے بولتے ہیں کہ خشوع سے ہم نے نماز پڑھنا چاہیے، جھک کر، عاجزی سے، نظریں جھکا کر، کندھے جھکا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا چاہیے۔ تو اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ کچھ چہرے جو ہوں گے وہ ذلیل رہے ہوں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کچھ چہرے ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو انسان نا دنیا میں خشوع اختیار نہیں کرتا تھا، دنیا میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمبل نہیں کرتا تھا، عاجزی نہیں اختیار کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کے سامنے دنیا میں اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرتا تھا، اس کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں ذلیل ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن ذلیل کریں گے۔ اور جو دنیا میں اپنے اندر خشوع پیدا کرتا ہے، قیامت کے دن اس ذلت سے وہ بچا لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو خشوع خشوع کیا ہے؟ تو خشوع تو ایسا ڈر ہے کہ جو انسان کے جوارے پر نظر آنا شروع ہو جائے۔ تو قیامت کے دن کچھ چہرے ہیں وہ ذلیل خوار ہو رہے ہوں گے، ان چہروں کا حال یہ ہوگا کہ ان کی رونقیں ختم ہو جائیں گی، نور کی جگہ سیاہی اور اداسی ان کے چہروں پر چھائی ہوئی ہوگی، آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، نگاہیں پست ہوں گی، پورے چہرے سے ذلت اور ڈر ٹپک رہا ہوگا۔ اب آپ سوچیے ذرا کہ چہرہ نا انسان کی سب سے پہلی پہچان ہے، چہرہ ہی بتاتا ہے کہ انسان کے اندر کیا چل رہا ہے۔ اس دن بہت سے چہرے ایسے ہوں گے جن کی پہچان ہی ذلت اور شرمندگی ہوگی۔ ان کے چہرے بیان کریں گے کہ یہ لوگ اپنی زندگی کتنا زیادہ غفلت سے گزار کر آئے، کتنی زیادہ نافرمانی میں گزار کر آئے ہیں۔ دنیا میں اگر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں، جیسے نماز میں نا، دعا میں، اطاعت میں، یا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، یا اللہ تعالیٰ کے احکامات میں، تو ہمارے چہرے انشاءاللہ روشن ہوں گے۔ لیکن
اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے آگے دنیا میں نہیں جھکتا ہے، سر نہیں جھکاتا ہے، اللہ کے حکم کو توڑتا ہے، اللہ کے احکامات کو توڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرائض کو توڑتا ہے، تو پھر آخرت میں ایسے لوگوں کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچائے، آمین۔ آیت 3 دیکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، عاملۃ ناصبہ، سخت محنت کرنے والے تھکے ہارے ہوں گے۔ عاملہ کے معنی محنت سے نڈھال، اور ناصبہ کے معنی ہے تھکے ہارے۔ مطلب یہ ہے کہ اس دن جب ان کی امیدوں کے اپوزٹ یہ حقیقت سامنے آئے گی کہ ان کو اپنے اعمالوں کی وجہ سے جہنم ان کا ٹھکانہ ہونے والا ہے، تو ان کے چہرے فق ہو جائیں گے، ان کے چہروں کے اوپر ہوائیاں اڑنے لگیں گی، ٹھیک ہے؟ تو یعنی کہ چہرے پہ ان کے سارے عیاں ہو جائے گا۔ ناصبہ جو لفظ ہے، تو ناصبہ کا مطلب ہے تھکے ماندے۔ ناصبہ نون سواد با اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا معنی ہوتے ہیں تھک جانا یا سخت مشقت کرنا۔ عاملہ ناصبہ کا مطلب ہے اتنا محنت کرنے والے کہ محنت کرتے کرتے تھک کر ٹوٹ گئے ہوں گے۔ ناصبہ اس حالت کو کہتے ہیں کہ جب انسان اتنی زیادہ مشقت کرے کہ اس کا جسم جواب دے دے، طاقت بالکل ختم ہو جائے۔ جیسے کوئی بہت تھک کر بیٹھ بھی جائے نا، تو اتنا زیادہ انسان تھک جاتا ہے کہ کبھی کبھی وہ تھک کر بیٹھ بھی نہیں پاتا، سیدھا گر جاتا ہے، لیٹ جاتا ہے۔ تو یہی حالت بے حد تھکاوٹ، ٹوٹ پھوٹ اور گر جانے کی ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ قیامت کے دن کچھ ایسے چہرے ہوں گے جو عاملہ اور ناصبہ ہوں گے، محنت میں لگے رہے ہوں گے، ایسا نہیں کہ انہوں نے محنت نہیں کی ہوگی، دنیا میں محنت کی ہوگی، مگر ان کا نتیجہ صرف تھکان اور بدحالی ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور کفر میں ڈالا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان سے کسی عمل کو قبول نہیں کرتا، مگر وہی عمل قبول کرتا ہے جو صرف اور صرف اسی کے لیے خالص ہوتا ہے۔ یہ لوگ بہت تو عمل کریں گے، لیکن جیسے نا انہوں نے بہت سارے عمل کیے ہوں گے، جیسے ریاضتیں کی ہوں گی، مشقتیں کی ہوں گی، مگر ایمان اور صحیح عقیدے سے یہ محروم ہوں گے۔ جیسے بت پرست لوگ جو جوگی ہیں یا راہب ہیں، یا آپ نے دیکھا ہوگا جو فادرز ہوتے ہیں وہ بالکل وائٹ لباس میں رہتے ہیں، یا جو ان کی جو وہاں پہ رہنے والی جو سسٹرز ہوتی ہیں وہ پورا اپنے آپ کو وائٹ لباس میں ہمیشہ رکھتی ہیں، نن جنہیں نن کہتے ہیں، تو ہمیشہ وہ وائٹ لباس میں رہتی ہیں، دنیا کی ساری لذتیں وہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے آپ کو خالص اپنے جو ان کے گاڈ ہے ان کے لیے خالص کر دیتے ہیں۔ تو اتنی زیادہ قربانی، ساری زندگی قربانی۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ سنیاسی ہیں یا سادھو سنت جو ہوتے ہیں، یا بھکشو ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں، یا جوگی ٹائپ کے ہوتے ہیں، یہ اس طرح سے جو بھی، اور بہت سارے لوگ ایسے مسلمانوں میں بھی ہوتے ہیں کہ چلہ کشیاں کرتے ہیں اور جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، ہے نا؟ صوفیزم ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں، نام سے مسلمان ہوتے ہیں لیکن وہ کام سے مسلمان نہیں ہوتے ہیں۔ تو جیسے اہل کتاب میں سے پادری، نن وغیرہ جو چرچ یا جنگلوں میں رہتے ہیں اور دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر وہ لوگ جنہوں نے اپنے بنائے ہوئے طریقوں کو عبادت سمجھ لیا، وہ عمل کرنے والے اور عمل کرتے کرتے تھک جانے والے ہوں گے۔ وہ عبادتیں شاقہ کرتے ہوں گے، بڑی بڑی، یعنی کہ اتنی سخت محنت اور تھکاؤ عبادتیں کرتے رہے ہوں گے، بڑے بڑے وظیفے پڑھتے ہوں گے، چلہ بازی، چلے کھینچنے والے ہوں گے، یعنی کہ زبان سے ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں گے، خوب خوب اللہ تعالیٰ کا تسبیح کرنے والے ہوں گے، نفس کشی کرتے ہوں گے، ساری ساری رات جاگتے بھی ہوں گے۔ اس کے باوجود قیامت کے دن ان کے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس لیے انہوں نے نا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے معتدل طریقے پر عمل نہیں کیا ہوگا۔ اور جو شخص بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہیں کرتا ہے، اس کے اعمال قبول نہیں ہوتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی چیز وہاں ان کے کام نہیں آئے گی، یعنی ساری زندگی جو محنت کی، قربانی کی، مشقتیں اٹھائیں، تھک گئے، بدحال ہو گئے، لیکن وہاں آخرت میں یہ جو چیزیں ہیں وہ کام نہیں آنے والی ہیں۔ اسی طرح اہل بدعت نے بھی الگ الگ قسم کے بدعتی اور شرک والے کام بنا رکھے ہیں، جن کی دین اسلام میں کوئی اصل اور ثبوت بھی نہیں ہے، اور ایسا ہر عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاف اور کھلے فرمان کے مطابق مردود ہے اور ناقابل قبول ہے۔
خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے تو انہیں حوض کوثر سے روک دیا جائے گا۔ میں کہوں گا، اے میرے رب، یہ تو میرے ساتھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئی نئی چیزیں شروع کر دی۔ یہ لوگ الٹے قدم دین سے پھر گئے تھے۔ بخاری کی حدیث ہے 6585۔ یعنی قیامت کے دن وہ لوگ حوض کوثر سے محروم کر دیے جائیں گے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین میں نئی چیزیں یعنی بدعتیں ایجاد کی تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے علاوہ اپنے من سے دین میں چیزیں ایجاد کرنا انسان کو دین سے دور کر دیتا ہے۔ کچھ عبادت گزار بھی جہنم میں جائیں گے۔ ابو عمران کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شام کے سفر میں تھے تو ایک گرجے کے پاس سے گزرے۔ آپ نے اس گرجے کے پادری کو بلایا اور جب اسے دیکھا تو عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس پادری کو دیکھ کر مجھے قرآن کریم کی یہ آیت یاد آ گئی، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ یعنی اس دن بہت سے لوگ جو ہے بہت محنت کرنے والے ہوں گے، لگاتار محنت اور کوشش کرنے والے تھکے ہوئے ہوں گے، لیکن پھر بھی جہنم میں جائیں گے۔ ان کے چہروں سے صاف نظر آئے گا کہ یہ بڑے عبادت گزار اور لگاتار محنت اور کوشش کرنے والے تھے، بڑے ہی چلے پڑھنے والے تھے، مگر سوچ صحیح نہیں تھی، ایمان سے محروم تھے، اس لیے سب جہنم میں جائیں گے۔ تو اصل بات یہی ہے کہ سب سے پہلا درجہ ایمان کا ہے۔ قرآن میں ہمیشہ یہی ترتیب آتی ہے، کیا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے اچھے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے، مین چیز ایمان، اور پھر عمل الصالحات۔ تو پہلے ایمان پھر نیک عمل۔ اگر ایمان نہیں تو نیک عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سب بیکار ہو جائے گا۔ اس لیے ان کا عمل بھلے ہی بہت ہو، وہ اللہ کے یہاں قبول نہ ہوگا، ان کا نتیجہ صرف تھکان اور جہنم کا عذاب ہوگا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب یہ لوگ اتنا عمل کر رہے تھے، اتنا مشقت کر رہے تھے، تو پھر کیوں ان کے چہرے جھکے ہوئے اور ذلیل اور بدحال ہوں گے، اور یہ لوگ کیوں بدکار ہوں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، کیونکہ عمل کی قیمت صرف محنت سے نہیں ہوتی ہے، عمل کی قیمت ایمان اور صحیح نیت سے ہوتی ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 23 میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے تو ان کو اڑتی ہوئی خاک کر دیں گے۔ یعنی آسان الفاظ میں یہ کہ عاملہ ناصبہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اپنے آپ کو عبادتوں اور مشقتوں سے تھکاتے رہے، مگر ایمان اور ہدایت سے محروم ہونے کی وجہ سے آخرت میں ان کی محنت ضائع ہو جائے گی اور وہ جہنم میں ذلیل ہوں گے۔ تو انسان کو صرف محنت سے نہیں بلکہ صحیح راستے اور صحیح نیت کے ساتھ محنت کرنی چاہیے، ورنہ پوری زندگی کی اعمال کی کمائی نا آخرت میں صرف تھکان اور نقصان بن جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اسے ہباء منصورہ کر کے اڑا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنی حفاظت اور پناہ میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آیت 4 ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، تسلا نارن حامیہ، وہ داخل کیے جائیں گے ایک دھڑکتی ہوئی آگ میں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان لوگوں کا حال بیان فرما رہے ہیں جنہوں نے دنیا میں بہت محنت کی، عبادتیں کی، شاید روزے بھی رکھے، نمازیں بھی پڑھی، یا پھر نیک کام بھی کیے، مگر ایمان اور اللہ کی رضا کے بغیر، اللہ کی رضا کے بنا، یعنی کہ کام کیے اچھے لیکن دل میں کیا ہے، اخلاص کی جگہ شرک آ گیا، شرک خفی آ گیا نا، شرک جلی ہوتا ہے اور شرک خفی، تو ریاکاریاں آ گئیں، ریاکاری کی ہم جو یہ کام کر رہے ہیں کہ ہمیں فلاں کہیں ہم اچھے ہیں، اور فلاں کہیں بہت نمازی ہیں، بہت اللہ والی ہیں، ہے نا۔ تو ایسے اعمال جن میں ایمان، اخلاص اور طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوگا تو وہ بیکار ہو جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کے چہرے تھکے ہارے اور ذلیل نظر آئیں گے، اور پھر ان کا انجام یہ ہوگا کہ وہ دھدکتی ہوئی جہنم کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ حامیہ، حامیہ کیا ہے؟ ایک دھدکتی ہوئی آگ ہے۔ یہ کوئی معمولی آگ نہیں ہے بلکہ اتنی گرم ہوگی کہ جسم سے لے کر دل دماغ تک سب کو جلا دے گی۔ سورہ ہمزہ میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 6 اور 7 میں، کہ نار اللہ الموقدہ التی
تطلع علی الافئدہ، یعنی یہ آگ دلوں تک پہنچ جائے گی۔ تو آج کی ہماری جو زندگی ہے نا، انسان کو ابھی یہ انسان اپنا تزکیہ کر لے، ہر کام کو اللہ کے لیے خالص کر لے، اور اپنی زندگی کو صرف اور صرف آخرت کے لیے سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارے۔ تو صرف محنت اور عبادت انسان کے لیے کافی نہیں ہے اگر نیت اور ایمان صحیح نہ ہو اور ساتھ میں اخلاص نہ ہو۔ دنیا کے کام اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے تو وہ سب کچھ بیکار ہو جائیں گے، چاہے دنیا کے کام ہو، چاہے دین کے کام ہو، چاہے انسان کوئی بھی اچھا نیک کام کرے، اگر جس میں اخلاص نہیں، جس میں ایمان نہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر نہ کیا گیا، تو پھر وہ کیا ہے؟ بیکار ہے۔ اور جس میں طریقہ رسول نہ ہو تو وہ سارے کے سارے کام کیا ہے؟ ہبا منصورہ ہے۔ اور پھر ایسے شخص کے پاس جب کچھ نہیں ہوگا تو سب سے زیادہ کنگال ہوگا، تو پھر اس کا ٹھکانہ نارن حامیہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، آیت 5 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں تسقیٰ من عین آنیہ، انہیں ایک ابلتے ہوئے چشمے سے پانی پلایا جائے گا۔ تو آنیہ جو یہاں لفظ آیا ہے، آنیہ کا روٹ ورڈ ہے حمزہ نون یا، تو اس کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ گرم، کھولتا ہوا، ابلتا ہوا پانی۔ تو عین جو یہاں پہ لفظ آیا ہے، عین کا جو روٹ ورڈ ہے عین یا نون، تو اس کا معنی ہوتا ہے چشمہ، سورس، جھرنا، اور ایسی جگہ سے بہنے والا پانی۔ تو یہاں جہنم کا ایک منظر ہمارے سامنے لایا گیا ہے۔ مخالفین اور کفار جب دوزخ میں فرشتوں کے ہاتھوں زنجیروں سے جکڑے ہوئے جلائے جا رہے ہوں گے، انہیں شدید پیاس بھی لگے گی، لیکن انہیں جو پانی پلایا جائے گا نا، وہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، بلکہ ایک ایسے چشمے سے ہوگا جو شدید گرم اور ابال کے سبب کھول رہا ہوگا۔ کافر جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے رہے، جب دوزخ میں ڈالے جائیں گے تو صرف آگ ہی نہیں ہوگی بلکہ ان کی پیاس بھی اتنی شدید ہوگی کہ وہ پانی کو تلاش کریں گے، لیکن انہیں کیسا پانی ملے گا؟ کیا وہ ٹھنڈا، سکون دینے والا، دل کو راحت دینے والا پانی ہوگا؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہیں پلایا جائے گا ابلتے ہوئے چشمے کا پانی۔ اب ذرا سوچئے کہ وہ پانی کیسا ہوگا، اتنا گرم کہ جس کو دیکھنے بھر سے انسان گھبرا جائے، اور وہ ان کے حلق سے نیچے اتر بھی نہیں سکے گا۔ وہ پانی کو ان کی پیاس بجھانے کے بجائے ان کو اور زیادہ عذاب میں ڈالے گا۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ جب اپنی نفسانی خواہشاتوں کے پیچھے انسان بھاگتا ہے نا، چاہے وہ غلط رشتے ہوں، چاہے وہ غلط کام ہو، یا حرام طریقے سے مال کمانا ہو، تو انسان کو لگتا ہے کہ یہ ہمیں سکون اور ٹھنڈک دیں گے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ جب وہ چیز ملتی ہے تو راحت دینے کے بجائے اور بے چینی اور گرمی اور بےتابی پیدا کر دیتی ہے۔ یعنی جیسے ابلتا ہوا پانی پیاس نہیں بجھا سکتا نا، بلکہ اور زیادہ جلن پیدا کرتا ہے، اسی طرح دنیا کی جو حرام خواہشیں بھی دل کو سکون دینے کے بجائے انسان کو جلا دیتی ہیں، اس کے دل کو، اس کے دماغ کو، اس کے سکون کو، اس کے آخرت کی جو ٹھکانے ہیں اس کو جلا دیتی ہیں، اس کا ٹھکانہ حامیہ بناتی ہیں۔ اگر کوئی، آپ دیکھیں کہ اگر کوئی نا دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے علاوہ کہیں سکون تلاش کرتا ہے تو یاد رکھیے وہ سکون اسے کبھی بھی نصیب نہیں ہوگا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منہ موڑتے ہیں، ان کی پیاس آخرت میں صرف کھولتے ہوئے پانی سے بجھائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگاہ کر دیا ہے، اصل ٹھنڈک، اصل سکون صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور یاد میں ہے۔ اگر آج ہم اپنے دل کو غلط چیزوں سے تسکین دیتے ہیں تو کل وہ تسکین جہنم کے ابلتے پانی کی شکل میں سامنے آ جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ پانی کی شدت اگر ہم سوچیں اور ہم غور کریں تو جب ہم دنیا میں ہوتے ہیں نا، اور ہم جب کسی کام سے بازار وغیرہ جاتے ہیں، تو کسی کام سے، ارجنٹ کام سے، کسی نہ کسی کام سے انسان کو جانا ہی پڑ جاتا ہے، دھوپ میں، شدت کی دھوپ میں، گرمی میں، یا کبھی آپ کچن میں ہوتے ہیں اور آگ کی گرمی میں ہوتے ہیں نا، کھانا نہ بنا رہے ہوتے ہیں یا کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ایسا کام آ ہی جاتا ہے انسان کو جو اس کا سامنا گرمی سے ہوتا ہے، یا دھوپ سے، یا تپش سے، یا گرمی سے۔ تو پھر ایسے میں نا آپ دیکھیں کہ شدید پیاس لگتی ہے، اور ایسے میں یہ ہوتا ہے کہ کیسے بھی ہمیں ٹھنڈا پانی مل جائے، اور ہمیں کوئی ٹھنڈا پانی دے دے، بس ہم کیا ہے کچھ بھی کریں اس کے لیے،
اور اس سے میں ہمیں 1 گلاس پانی نہیں، ہم 2-3 گلاس پانی مل جائے، اور مل بھی جاتا ہے انسان پی بھی جاتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ جنت جیسی راحت محسوس، پھر انسان کو اس وقت جب پانی مل جاتا ہے تو اس کو جنت جیسی راحت محسوس ہوتی ہے۔ اگر ٹھنڈا پانی نہ بھی ملے تو کم سے کم ہمیں ایسا پانی مل جائے جس سے ہماری پیاس بجھ جائے۔ ذرا سوچیے کہ جہنمی لوگ جہنم کی شدید آگ میں جل رہے ہوں گے، اوپر سے پیاس کی شدت ایسی ہوگی، اور پھر بھی جو پانی ملے گا وہ ہوگا کھولتا ہوا پانی، جو پیاس بجھانے کے بجائے عذاب میں اضافہ کر دے گا۔ اللہ اکبر! اللہ تعالی ہم سب کو جہنم اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے، آمین۔ آیت 6 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے کھانے کو کچھ نہیں ہوگا سوائے کانٹے دار جھاڑ کے۔ یعنی جہنمیوں کو کھانے کے لیے دری کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ اب یہ دری کیا ہے؟ دری دنیا میں ایک خاص قسم کی کانٹے دار گھاس ہے جو زمین پر پھیل جاتی ہے اور کوئی جانور اس کے پاس نہیں جاتا ہے۔ یہ بدبو دار، زہریلی اور کانٹوں سے بھری ہوتی ہے۔ اب یہ شک نہ کیا جائے کہ گھاس اور درخت تو آگ سے جل جانے والی چیزیں ہیں، پھر جہنم میں یہ کیسے موجود رہیں گے؟ تو اس کا جواب یہ کہ جس خالق اور مالک نے نا ان کو دنیا میں پانی اور ہوا سے زندہ رکھا ہے، اسی کے پاس یہ قدرت بھی ہے کہ وہ جہنم میں ان درختوں کی غذا آگ کو بنا دے۔ ٹھیک ہے؟ تو جیسے دنیا میں پیڑ پودوں کی جو غذا ہے پانی ہے، کھاد ہے، تو آخرت میں جو جہنم میں جو پودے ہوں گے تو ان کی غذا آگ ہو سکتی ہے، لاوا ہو سکتی ہے نا، تو وہاں آگ سے ہی وہ پنپتے اور بڑھتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جہنم والوں کے لیے کھانے کو صرف ایک زہریلی کھاردار جھاڑی ہوگی جسے دری کہا جاتا ہے۔ یہ ایسی زہریلی جھاڑی کی دنیا میں کوئی جانور بھی اسے چھونا پسند نہیں کرتا ہے، لیکن جہنم میں یہی گناہگاروں کی غذا بنے گی۔ سوچیے ذرا، دنیا میں نا انسان کو غذا جو کھاتا ہے کیوں کھاتا ہے؟ ایک تو یہ کہ وہ طاقت اور صحت حاصل کرنے کے لیے، دوسرا یہ کہ اس کی بھوک کی جو عاجزی ہوتی ہے اس سے چھٹکارا پانے کے لیے نا۔ لیکن جہنم کی یہ غذا نہ تو جسم کو طاقت دے گی اور نہ ہی بھوک کو مٹائے گی، بلکہ اس کے اپوزٹ، یہ صرف اس کے لیے اذیت اور درد کا سبب ہوگی۔ اب اگر کوئی یہ غلط فہمی میں نہ بیٹھا ہے کہ قرآن مجید میں کنٹراڈکشن ہے، کیونکہ کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان شجرت الزقوم طعام الاسیم، سورہ دخان کی آیت نمبر 43 44 میں، یعنی زقوم گناہ گاروں کی غذا ہوگی۔ اور پھر کہیں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی سورہ حاقہ میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 36 اور 37 میں، وَلَا طَعَامُ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ لَا يَأْكُلُ إِلَّا خَاطِئُونَ، یعنی غسلین ان کی غذا ہوگی۔ اور یہاں پر سورہ غاشیہ میں اللہ تعالیٰ نے اس جگہ فرمایا کہ دری ان کا کھانا ہوگا، ان کی غذا ہوگی، اور یہاں پہ دری کا ذکر ہے۔ تو باہری طور پر یہ تینوں الگ الگ چیزیں معلوم ہوتی ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے۔ جہنم کے درجات الگ الگ ہوں گے، اور درجے کے گناہ گاروں کو، ہر درجے کے گناہ گاروں کی جو سزائیں ہوں گی وہ ان کی غذائیں بھی الگ الگ ہوں گی۔ کہیں زقوم کا کھانا ان کو دیا جائے گا، کہیں گسلین دیا جائے گا، اور کہیں زہریلی جھاڑی دری دی جائے گی۔ یہ غذا صرف نام کی غذا ہوگی، حقیقت میں یہ بھوک کو اور بڑھانے والی اور جسم کو اور کمزور کرنے والی ہوگی۔ دراصل دنیا میں انسان جتنا بھی لذیذ کھانا کھا لے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو آخرت میں اسے صرف دری جیسے تکلیف دہ کھانا نصیب ہوگا۔ اصل لذت اور اصل غذا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے، ورنہ آخرت میں کا جو کھانا ہے وہ صرف عذاب کا سامان ہے۔ تو جہنم والوں کو کوئی بھی ایسی چیز نصیب نہیں ہوگی جسے انسان غذا کہے، بلکہ اس کا کھانا بھی عذاب کا ایک ذریعہ ہو جائے گا۔ تو جہنم کی سزا صرف آگ کی جلن نہیں ہوگی، بلکہ وہاں کا ہر ہر لقمہ، ہر گھونٹ، ہر سانس اذیت اور دردوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم اور جہنم سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت 7 ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، جو نہ انہیں موٹا کرے گا اور نہ ہی بھوک سے بچائے گا۔ آیت 6 میں
ہم نے پڑھا کہ جہنم والوں کی جو غذا ہے وہ زری بتائی گئی۔ تو مکہ کے جو کچھ کافر تھے، انہوں نے جب یہ آیت سنی تو کہنے لگے کہ ہمارے اونٹ تو زری یعنی کانٹے دار گھاس کھا کر بہت موٹے تازے ہو جاتے ہیں۔ تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم کا زری دنیا کی زری جیسا نہیں ہے۔ وہاں کا دری نہ تو انہیں موٹا تازہ بنائے گا اور نہ ہی ان کی بھوک کو دور کرے گا۔ جہنم کا کھانا نام تو اس کا غذا کا ہوگا، لیکن اس میں غذا کے دونوں فائدے نہیں ہوں گے۔ غذا کے دو فائدے ہوتے ہیں نا، کہ انسان کو جسم کو جو اس کو طاقت ملتی ہے اور صحت ملتی ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے اس کی بھوک دور ہوتی ہے۔ لیکن جہنم کا یہ کھانا نہ تو جسم کو کوئی طاقت دے گا اور نہ ہی بھوک مٹائے گا۔ جہنمی اس کھانے کو چبائیں گے اور نگلیں گے، اور یہ عمل بھی ان کے لیے اذیت اور درد کا سبب بنے گا۔ ان کے کوئی فائدہ ان کو حاصل نہیں ہوگا بلکہ عذاب ہوگا۔ دنیا میں ہم جو بھی کھاتے ہیں نا، اس سے طاقت ملتی ہے، بھوک مٹتی ہے، تسلی ملتی ہے، لیکن آخرت میں اگر انسان نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہوگی تو یہی کھانا اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذریعہ بنے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو انہی کھانوں کے ذریعے سے اس کو عذاب میں آخرت میں جہنم میں مبتلا کر دیں گے۔ آپ دیکھیں کہ اصل غذا جیسے روٹی ہے، دال ہے یا میوے یا گوشت نہیں ہے، اصل غذا ہے ایمان اور نیک عمل۔ جیسے جسم کو کھانا چاہیے ہے نا، ویسے ہی دل اور روح کو قرآن اور سنت کی غذا چاہیے ہے۔ اگر جسم کھانا نہ پائے تو کمزور ہو جاتا ہے، اور اگر روح کو ایمان اور عمل نہ ملے تو آخرت میں بھوکی رہ جائے گی۔ دنیا کا ہر لطف، ہر نعمت اگر ایمان اور شکر کے بنا ہے تو آخرت میں وہ بیکار ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ ہم نا رات دن کتنی محنت کرتے ہیں کھانا بنانے کی، کمانے کی، کھانے کی، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ ہماری روح کی غذا کہاں سے آ رہی ہے؟ کیا ہم اپنے دلوں کو بھی قرآن کی تلاوت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور دعاؤں سے سیر کر رہے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ اگر یہاں ہم نے روح کی غذا نہیں لی تو وہاں صرف وہ کھانا ملے گا جو نہ طاقت دے گا نہ بھوک مٹائے گا، بس اذیت ہی اذیت۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو جہنم اور جہنم کے عذابوں سے محفوظ فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ آیت 8، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وجوہ ہوئی یومئذ ناعمہ، اور اس دن نیک لوگوں کے چہرے تازگی اور نور سے دمک رہے ہوں گے۔ تو قیامت کے دن نیک اور صالح لوگوں کے چہرے تازگی سے بھرے ہوں گے، ان کے بدن میں سکون اور راحت ہوگی، ان کے چہروں سے نور جھلک رہا ہوگا، ان کی خوشی اور اطمینان ہر شخص کو صاف نظر آ جائے گا۔ انسان کا چہرہ وہی دکھاتا ہے نا جو دل اور روح کے اندر ہو۔ تو دنیا میں اگر ہم تھکے ہوئے، پریشان یا گناہوں میں ڈوبے رہیں تو چہرے پر بھی اداسی اور بھاری پن نظر آتا ہے، لیکن آخرت میں جن کے دل میں بھرپور ایمان ہوگا نا، یعنی دنیا میں جن کے دلوں میں بھرپور ایمان، عمل اور اللہ رسول کی اطاعت کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری ہوگی، جن کی زندگی نیک عمل میں گزری ہوگی، تو ان کے چہرے قیامت کے دن روشن ہوں گے، تازہ ہوں گے، نورانی ہوں گے۔ یہ نور کسی کریم یا میک اپ سے نہیں آئے گا، یہ نور صرف اور صرف ایمان اور قرآن اور سنت پر عمل کرنے سے اور اللہ تعالیٰ کی رضا سے آئے گا۔ تو کیا ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اس دن جب سب کے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے، اداسی اور شرم سے بھرے ہوں گے، ہمارا چہرہ، ہمارے چہروں پہ تازگی ہو اور وہ نور سے دمک رہا ہو؟ تو پھر آج سے ہی اپنی زندگی کو نا بدلنا چاہیے ہمیں۔ دلوں اور چہروں پر اصلی نور تو قرآن کی تلاوت سے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نیک عمل سے آتا ہے۔ یہی اصلی خوبصورتی ہے جو قبر میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ آیت 9، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ، کہ وہ اپنی کوششوں سے راضی ہوں گے۔ یعنی یہ جو نیک لوگ ہوں گے اپنی دنیاوی زندگی میں آخرت کو دنیا پر ترجیح جو دیتے رہے ہوں گے، تو آخرت کی کامیابی کے لیے انہوں نے جو مسلسل کوششیں کی تھی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی ان کوششوں اور محنتوں کو قبول کر لے گا، اور جب وہ اپنے اعمال کا نتیجہ دیکھیں گے تو بے حد رضامند اور خوش ہوں گے۔ قرآن کی آیت میں آتا ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں،
ومن اراد الآخرہ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشکورا، اور جو کوئی آخرت کا طلبگار ہو اور اس کے لیے اسی کے لائق محنت کرے اور وہ مومن بھی ہو، تو یہی لوگ ہیں جن کی کوششوں کی قدردانی کی جائے گی۔ اللہم ربنا جعلنا منہم۔ تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ قیامت کے دن ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے تازگی سے بھرے ہوئے ہوں گے اور وہ اپنے اعمال کو دیکھ کر دل سے مطمئن ہوں گے۔ دنیا میں محنت کرنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے، لیکن فرق اس بات میں ہے کہ محنت کس مقصد کے لیے ہو رہی ہے۔ کوئی پوری زندگی دولت کے پیچھے بھاگتا ہے، کوئی شہرت اور نام کمانے میں لگ جاتا ہے، اور کوئی صرف آرام اور لطف اٹھانے میں اپنی زندگی گنوا دیتا ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے اصل کامیابی اس محنت کی ہے جو آخرت کے دن کے لیے کیے جائے۔ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں چھوٹی چھوٹی خواہشوں پر صبر کیا، گناہوں کے موقع آنے پر اپنے نفس کو روکا، اللہ کے حکم کی خاطر اپنی چاہتوں کی قربانی دی، تو کل جب ان کے اعمال ان کے سامنے رکھے جائیں گے نا، تو وہ اطمینان کے ساتھ مسکرا رہے ہوں گے اور کہیں گے ہاں، ہماری ساری قربانیاں بیکار نہیں گئی، یہی اصلی انعام ہے، یہی سچی راحت ہے۔ آیت 10 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فی جنت عالیہ، بلند اور بالا جنتوں میں ہوں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نیک اور صالح لوگوں کی آخرت کے مقام کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ ان کے ٹھکانے اور ان کا گھر ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ اونچے اونچے باغ، اونچا باغ ہوگا، فی جنت عالیہ ہوگا۔ جنت عالیہ کا مطلب ہے جنت کی وہ بلندیاں، اور جنت کی وہ بلندیوں پر بنی ہوئی باغات جہاں پہنچ پانا ہر کسی کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ یہ جنتیں اونچائی پر ہوں گی تاکہ ان کا نظارہ دور سے ہی دل کو موہ لینے والا ہو۔ وہاں نہ تو گرم ہوائیں پہنچیں گی، نہ ہی کوئی طوفان، نہ ہی کوئی گندگی، اور نہ ہی کوئی نقص۔ دراصل عرب کے جو لوگ تھے نا، وہ اچھے باغ کی یہی شان سمجھتے تھے، پہلا تو وہ بلندی پر ہو، دوسرا اس کے چاروں طرف اونچے اونچے کھجور کے درخت ہوں، تیسرا کہ وہ نظروں کو سکون دینے والا اور دل کو خوش کر دینے والا ہو، چوتھا یہ سب سے اہم بات کہ وہ ہر آفت سے محفوظ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے بارے میں یہی بتا رہے ہیں کہ ان کی جنتیں ایسی ہی بلندیوں پر ہوں گی، نظریں ان کا دیدار کر کے سکون پائیں گی، اور دل ان کا لطف لے کر ہمیشہ کے لیے تسلی میں رہیں گے۔ اونچا باغ صرف جنت کی بلندی کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ ایک اشارہ بھی ہے کہ ان لوگوں کا درجہ، ان کا مقام اور ان کی عزت بھی اونچی ہوگی۔ ٹھیک ہے، صرف باغ ہی نہیں اونچا ہوگا، ان کا مقام، ان کا درجہ، ان کی عزتیں بھی اونچی ہوں گی۔ دنیا میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے نفس کو دبایا تھا، گناہوں سے بچایا تھا اور صبر کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اونچائیوں پر بٹھایا، جنت عالیہ میں پہنچایا۔ اللہم ربنا جعلنا منہم۔ آیت 11، لا تسمعوا فیہا لاغیہ، جس میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، یعنی یہ جنت میں اہل جنت کے کانوں میں کوئی بھی ایسی بات نہیں پڑے گی جو بیہودہ ہو، بکواس ہو یا فضول ہو یا بیکار ہو یا دل دکھانے والی ہو، جیسے نا کفر کی باتیں، جھوٹی باتیں، گالی گلوچ، جھوٹا الزام، بہتان، افواہ، چیخنا، چلانا، ڈانٹنا، یہ سب تمام ایسی باتیں جس کو سن کے انسان کا دل دکھ سے بھرتا ہے، ایسی کوئی بات بھی جنتی لوگ کوئی لغو بات نہیں سنیں گے۔ وہ تمام باتیں جنہیں سن کر انسان کا دل اداس ہو جاتا ہے، تکلیف سے بھر جاتا ہے، محسوس کرتا ہے تکلیف ہے نا، غم ہو جاتا ہے اس کے دل میں، تو ان تمام باتوں سے اللہ تعالیٰ اس جنت میں ان کو وہ نہیں سنائیں گے، ایسی لغو بات وہ نہیں سنیں گے۔ آیت 12، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فی عین جاریہ، اس میں ایک بہتا ہوا چشمہ ہوگا۔ جنت میں ایسا چشمہ ہوگا جو لگاتار بہتا رہے گا، جس میں باغ کی شادابی اور تازگی بنی رہے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنت میں صرف ایک ہی چشمہ ہوگا، نہیں، بلکہ کئی طرح کے چشمے ہوں گے۔ تو یہاں پر آیت کا ترجمہ ہے نا کہ اس میں ایک بہتا ہوا چشمہ ہوگا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں پہ جنت میں ایک ہی چشمہ ہوگا، بلکہ کئی طرح کے چشمے ہوں گے۔ قرآن میں سورہ دہر میں صاف ذکر ہے کہ وہاں کئی چشمے ہوں گے اور ان سے کئی طرح کی الگ الگ نہریں بھی نکلی ہوں گی۔
تو ان میں کچھ چشموں کا نام بھی قرآن میں آیا ہے، جیسے کافور کا چشمہ، سلسبیل کا چشمہ، تسنیم کا چشمہ، یعنی جنت کے چشموں کی قسمیں بھی مختلف ہوں گی۔ قرآن میں اس جگہ صرف ایک بہتے ہوئے چشمے کا ذکر ہے، جبکہ دوسری جگہ سورہ دہر میں کئی چشموں اور ان کی الگ الگ نہروں کا بھی بیان ہے۔ تو یہ دونوں باتیں خلاف معلوم ہوتی، لیکن اصل میں ان میں کوئی کنٹراڈکشن یا تضاد نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن کبھی کسی نعمت کو چھوٹا اور مختصر انداز میں بیان کرتا ہے اور کبھی اسی نعمت کی تفصیل بتاتا ہے۔ سورہ غاشیہ میں صرف بتایا گیا ہے کہ وہاں ایک چشمہ ہوگا، اور سورہ دہر میں بتایا گیا کہ وہاں کئی چشمے ہوں گے اور ان کی قسمیں بھی الگ الگ ہوں گی۔ اس لیے دونوں بیان ایک دوسرے کو پورا کرتے ہیں، ٹکراتے نہیں ہیں۔ جیسے کوئی کہے کہ میرے پاس نا باغ ہے، اور پھر کہے کہ میرے پاس باغ میں آم ہے، کھجور ہے، انار کے پیڑ ہیں، تو پہلی بات مختصر تھی، دوسری بات اس کی تفصیل ہے، دونوں باتیں صحیح ہیں، ان میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں۔ آیت 13، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وہاں اونچے اونچے بچھائے ہوئے تخت ہوں گے، فیہا سرور مرفوعہ۔ تو یہاں پہ جو سرور جو لفظ آیا ہے، تو سرور کا جو روٹ ورڈ ہے سین را، را ہے، تو سرور جو لفظ ہے تو یہ پلورل ورڈ ہے اور اس کا سنگلر سریر ہے۔ اس کے معنی ہوتا ہے، سریر کا معنی ہوتا ہے تخت، پلنگ یا اونچا بیٹھنے کا مقام۔ اس کا استعمال ایسے تختوں کے لیے ہوتا ہے جن پر حکمران، بادشاہ یا عزت والے لوگ بیٹھتے ہیں۔ سریر سے مراد ہے بیٹھنے اور آرام کی وہ جگہ جو عزت اور شان کی علامت ہوتی ہے۔ سرور سریر کی جمع ہے، یعنی کئی تخت۔ فیہا سرور مرفوعہ کا سیدھا مطلب ہے جنت میں اونچے اونچے تخت ہوں گے۔ جنت میں ایسے تخت ہوں گے جو خود بھی بلند ہوں گے اور ان پر نرم، ملائم اور خوبصورت گدے بچھے ہوں گے، یعنی اہل جنت کے لیے آرام اور شان اور عزت کے مقام تیار ہوں گے، جہاں وہ آرام سے بیٹھے ہوں گے اور جنت کی نعمتوں کا لطف اٹھائیں گے۔ آیت 14، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اکواب موضوعہ، اور آب خورے کرینے سے رکھے ہوئے ہوں گے۔ وہ اکواب موضوعہ، یہاں پر جو لفظ آیا ہے وہ اکواب، تو اس کا مطلب ہے آب خورے، کوزے، پیالے۔ یہ کوب کی جمع ہے جس کے معنی ہوتے ہیں لوٹے اور پیالے۔ یہاں پر جو لفظ آیا موضوعہ، موضوعہ وضع سے ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں رکھے ہوئے۔ مطلب یہ ہے کہ جنت کے چشمے کے پاس پینے کے پیالے بڑے ہی خوبصورت طریقے سے سجے ہوئے رکھے ہوئے ہوں گے، اور وہ ادھر ادھر بکھرے ہوئے نہیں ہوں گے، بلکہ سلیقے کے ساتھ اور نزاکت کے ساتھ سجا کے ڈیکوریٹ کر کے رکھے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ منظر اس بات کی گواہی دے گا کہ یہ سب کسی نے سجایا ہے اور کسی کے لیے سجایا گیا ہے، اور جس نے سجایا ہے وہ ہے اللہ رب العزت، جس نے اپنے حکم سے ان نعمتوں کو سجایا اور تیار کیا ہے۔ آیت 15، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور قطار میں لگے ہوئے گاؤ تکیے ہوں گے۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے مصفوفہ، یعنی ایک سیدھی اور خوبصورت قطار میں لگے ہوئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں ہر چیز بہت ہی سلیقے اور نظم سے سجی ہوئی ہوگی، بکھری ہوئی یا بے ترتیب نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں نا جب بڑی بڑی دعوتیں یا شاہی محفلیں سجائی جاتی ہیں، یا وہاں پہ نا آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ گدے وغیرہ لگے ہوتے، تکیے لگے ہوتے، قطار میں لگے ہوتے نا، سجائے جاتے ہیں۔ چیئرس دیکھی ہوں گی آپ نے نا، محفلوں میں چیئرس ہے نا، کتنی خوبصورت چیئرس لگی ہوتی ہے، اس پہ کتنا پیارا سا خوبصورت سا اس کا کور ہوتا ہے ڈیکوریٹڈ، اور سب لائن سے قطار ہوتی ہے نا۔ تو یہی منظر اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کی شان، آرام اور عزت بیان کرنے کے لیے پیش کیا ہے۔ انسان کو ہمیشہ سلیقے اور نظم والی جگہ پر بیٹھ کر ہی زیادہ سکون اور اطمینان محسوس ہوتا ہے، اسی لیے یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی کے بارے میں ذکر فرمایا ہے۔ آیت 16 دیکھیں، وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور نفیس بچھونے بچھے ہوئے ہوں گے۔ زرابیو جو لفظ آیا ہے، تو زرابیو سے مراد خوبصورت اور نفیس بچھونے، یعنی جنت کی محفلیں چاروں طرف سے ان بچھونوں سے بھاری ہوں گی۔
ہر طرف آرام، سکون، نزاکت کا منظر ہوگا، تاکہ اہل جنت جب بیٹھے تو انہیں ہر طرف سے آرام اور سکون محسوس ہو۔ آیت 17، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا یہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے ہیں کہ کیسے بنائے گئے ہیں؟ تو یہ تو آپ دیکھیں کہ یوں تو چیٹی سے لے کر ہاتھی تک ہر جانور اپنی جگہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، جس میں غور کر کے انسان اپنے خالق اور مالک کو پہچان سکتا ہے، لیکن یہاں اونٹ کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے کیونکہ عرب کے ریگستان میں اونٹ کی پیدائش زیادہ ہوتی تھی، اور وہی اسی علاقے کے لیے سب سے اہم جانور تھا وہ۔ الگ الگ جانوروں میں مختلف خوبیاں ہوتی ہیں، لیکن اونٹ میں وہ سب خوبیاں جمع کر دی گئیں۔ اونٹ میں دراصل کیا تھا، یہ سواری کے کام آتا ہے، یہ پھر بھاری بھرکم بوجھ بھی اٹھا سکتا ہے، اور پھر یہ اونٹ جو ہے نا انسان کو بہت فائدہ دیتا ہے۔ انسان اونٹ کا دودھ پی لیتا ہے، اونٹنی کا نا، اور جب ذبح کرنے پر اس کا گوشت بھی وہ کھا سکتا ہے، تو بہت سارے اس سے فائدے انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ پھر اس میں کچھ ایسی خاصیتیں ہیں جو دوسرے جانوروں میں نہیں پائی جاتی ہیں۔ دوسرے جانور پر کھڑے ہو کر سوار ہونا پڑتا ہے، لیکن اونٹ خود بیٹھ جاتا ہے تاکہ سوار اس کی پیٹھ پر آسانی سے چڑھ سکے۔ قرآن مجید میں تمام جانوروں میں سے خاص طور پر اونٹ کا ذکر کیا گیا، تو یہ بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ ڈاکٹر حلوق نور باقی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اونٹ کا ذکر ایک خاص مقصد سے آیا ہے۔ اونٹ کی پیدائش، اس کی خاصیتیں صاف ثبوت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے سیدھے پیدا کیا ہے۔ یہ بتاتی ہیں کہ انسان کا بنایا ہوا ایولیوشن کا نظریہ بالکل غلط ہے۔ اونٹ کے جسم میں حیرت انگیز بایولوجیکل خوبیاں ہیں، جیسے یہ اپنے وٹامنز خود پیدا کرتا ہے، یہ اپنے جسم کی خاص قوت سے 40 یا 50 دن تک پانی اپنے اندر جمع رکھ سکتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اسے مضبوط یادداشت دی ہے۔ یہ انسان کا سب سے اچھا مددگار اور کام آنے والا جانور ہے، حالانکہ کبھی غسیل بھی ہو جاتا ہے۔ ریگستان کا جانور ہونے کی وجہ سے یہ بہت ہی مضبوط، صبر کرنے والا اور فرما بردار ہے۔ اس کا پیٹ اتنا طاقتور ہے کہ کانٹے دار جھاڑیاں کھا کر بھی انہیں غذا میں بدل دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیا کھاتا ہے؟ ریگستان کی کانٹے دار جھاڑیاں اس کی وہ غذا ہوتی ہیں، اور یہ لمبے سفر اور ریگستانی جو مشکلات کو آسانی سے برداشت کر لیتا ہے، یعنی کہ ریگستان میں جو طوفان آتے ہیں، دھول کے بوندر آتے ہیں، اس کو وہ برداشت کر لیتا ہے آسانی سے۔ اونٹ جو ہے صبر کرنے والا جانور ہے، انسانی آواز اور میوزک کو پہچاننا اور بہت پسند کرتا ہے اس چیز کو، یعنی کہ انسانی کی آواز بھی اچھے سے پہچان لیتا ہے، اور کوئی بھی ایسی کوئی ٹیون ہوتی وہ اس کو بھی اچھے سے پہچان لیتا ہے۔ اونٹ کا پورا جسم ریگستانی زندگی کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ لمبی گردن اونچے درختوں تک پہنچنے کے لیے ہے۔ جو کوہان ہوتی ہے اس میں چربی جمع رہتی ہے جو پگھل پگھل کر اس کی پیاس کو بجھاتی رہتی ہے۔ لمبی پلکیں ریت کے طوفان سے بچانے کے لیے ہیں۔ لمبی ٹانگیں تیز چلنے اور گرم ریت سے بچنے کے لیے ہیں۔ موٹے اور گدے دار پاؤں یعنی کہ لمبے پاؤں ریگستان کی ریت میں دھسنے سے بچانے کے لیے ہیں۔ اسی وجہ سے اسے ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوچنے پر مجبور فرمایا کہ کیا تم اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے اسے بنایا گیا ہے؟ تو اونٹ نا ایک صرف جانور نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی زندہ نشانی ہے۔ تو یہ سب یوں ہی نہیں ہو گیا ہے، کسی تجربے، کسی اتفاق سے نہیں ہوا، بلکہ ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی حکمت سے بنائی گئی ہے۔ اگر ایک اونٹ بھی بے مقصد نہیں ہے تو انسان کیسے بے مقصد ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے بنایا ہے، اور وہ مقصد ہے انسان کا کہ آخرت کے لیے اپنی تیاری کرے۔ انسان کی زندگی کا مقصد ہے آخرت۔ آیت 18، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ اسے کیسا اونچا کیا گیا ہے۔ آسمان کتنی اونچائی پر ہے، یہاں تک کہ 500 سال کی مسافت جتنا اوپر، پھر بھی وہ بنا کسی ستون کے قائم ہے۔ اس میں نہ تو کوئی درار، نہ کوئی ٹیڑھا پن اور نہ کوئی سراغ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ستاروں سے سجایا اور مزین کیا ہے۔
آیت 19۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسے گاڑ دیا گیا ہے، یعنی پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح زمین پر کیلوں کی طرح گاڑ دیا تاکہ زمین ہلے ڈلے نہیں اور اس کا نظام مضبوط رہا۔ اور اس کے علاوہ پہاڑوں میں اللہ تعالیٰ نے منرلز اور طرح طرح کے فوائد بھی رکھے ہیں جو انسانوں کے لیے نعمت ہے۔ آیت 20، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف نہیں دیکھتے ہو کہ اسے کیسے بچھایا گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے زمین کو نہیں دیکھا کہ زمین کس طرح بچھا دی گئی، کس طرح سے وہ ہموار کر دی گئی ہے تاکہ انسان کے رہنے کے وہ قابل ہو سکے۔ انسان اسی زمین پر چلتا ہے، پھرتا ہے، کاروبار کرتا ہے اور بلند بالا عمارتیں تعمیر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائے ہوئے رزق حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو پاتا ہے، لیکن اسی زمین پر بجائے عبادت کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناشکریاں کرتا ہے۔ آیت 21، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فذکر انما انت مذکر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کرتے رہیے، آپ کا کام صرف نصیحت کرنا ہے۔ ان آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ان کی اصل ذمہ داری یاد دلائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف تبلیغ اور دعوت ہے، اسے آپ نبھاتے رہیے، کسی کو ایمان لانے یا سیدھی راہ پر اپنانے پر مجبور کرنا آپ کا کام نہیں ہے۔ قرآن میں سورہ قاف آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور آپ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہیں، آپ تو بس قرآن کے ذریعے اسی کو نصیحت کرتے رہیے جو میرے عذاب سے ڈرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید جسے پہنچی اور اس نے قبول نہیں کیا بلکہ کفر اور سرکشی کا راستہ اپنایا، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے آگے آیت نمبر 23 میں وارن کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں سخت عذاب میں ڈالیں گے، وہ کہیں بھاگ کر جا نہیں سکیں گے، موت کے بعد انہیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے پاس ہی جانا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا حساب لے گا اور انہیں اسی کے مطابق بدلہ دے گا، جس نے بھلائی کی ہوگی اس کے لیے بھلائی ہے اور جس نے برائی کی ہوگی اس کے لیے برائیاں ہیں۔ جو نیک عمل لے کر جائے گا اسے اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم سے جنت میں داخل فرمائے گا، اور جس نے کفر، شرک، نافرمانی اور گناہوں کا بوجھ اٹھایا ہوگا تو اسے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا۔ آیت 22 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر دروغہ نہیں ہے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذمہ داری آپ پر نہیں ہے کہ آپ ضرور ان کے دلوں میں ایمان اتار ہی دیں، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو صرف یاد دلانے والا اور نصیحت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی جا رہی، دراصل بات ہم سب سے کی جا رہی ہے کہ نا ہم سب کا کام کیا ہے، لوگوں کو بات پہنچا دینا ہے، چاہے ہمارے اولادیں ہوں، چاہے ہمارے گھر والے ہوں، چاہے ہمارے کوئی بھی عزیز ملنے والے، قرابت والے یا رشتہ دار، ہمارا تو کام ہے بات پہنچا دینا۔ بات پہنچانے کے بعد ہم ان کے دلوں میں نا ہدایت نہیں اتار سکتے ہیں، بس اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے، اور ہدایت تو صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہماری ذمہ داری صرف حق پہنچانا ہے اور نصیحت کرنا ہے، کسی پر بھی زبردستی ہم نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ہدایت اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو کبھی کبھی انسان نا بہت مایوس ہوتا ہے کہ ہم نے فلاں کو، ہم نے اتنی محنت کی، اتنی تبلیغ کی، لیکن وہ کیا ہے، وہ تو آج وہی گناہوں میں ملوث ہے، وہ تو وہی راستہ اختیار کیے ہوئے۔ ارے بھائی، ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے نا، آپ نے تو اپنا کام کر دیا، آپ نے اپنا کام پہنچا دیا، باقی اللہ سے دعا کرنی چاہیے نا۔ کسی کے بھی حق میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی زندگی بدل جائے، اس کا دل بدل جائے، تو دل بدلنے والے سے دعا کرنی ہے۔ آیت 23 ہے الا من تولی وکفر، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں رہا وہ شخص جو منہ موڑے اور انکار کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعوت اور تبلیغ کے باوجود اگر کوئی شخص حق سے منہ پھیر لے اور اسے قبول کرنے سے انکار کرے تو پہلے تو یہ خطرہ ہے کہ وہ دنیا ہی میں کسی عذاب کا شکار ہو جائے،
لیکن اگر اللہ کی حکمت سے وہ دنیا کے عذاب سے بچ بھی گیا تو آخرت کا عذاب یعنی جہنم اس کے لیے ہر حال میں طے ہے۔ آیت 24 اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو اللہ تعالیٰ اسے بڑا عذاب دے گا۔ آخرت میں جہنم کا عذاب اس کے لیے ہر حال میں طے ہے۔ عذاب اکبر سے مراد کیا ہے؟ یہاں عذاب اکبر کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کا عذاب۔ دنیا میں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نے قوموں پر عذاب بھیجے ہیں، جیسے قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، مگر یہ عذاب وقتی تھے، ٹیمپریری تھے، ختم ہو گئے۔ لیکن جہنم کا عذاب ہمیشہ رہنے والا، سب سے سخت ہوگا۔ کیوں؟ اس سے بڑا عذاب کیوں کہا گیا، یعنی کہ اسے عذاب اکبر کیوں کہا گیا؟ کیونکہ نا کوئی بھی دنیاوی سزا جہنم کے عذاب کی شدت اور درد سے مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، اور نہ ہی کوئی دنیاوی سزا ہمیشہ کے لیے ہے، جبکہ جہنم کا عذاب ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ قرآن کریم میں کئی جگہ پر آخرت کے عذاب کو اکبر کہا گیا ہے۔ سورہ قلم کی آیت 33 میں وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، یعنی آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان حق سے منہ موڑتا ہے اور کفر پر ڈٹا رہتا ہے تو اس کا انجام جہنم کا عذاب اکبر ہے۔ دنیا کی عمارت اسے دھوکہ نہ دے، کیونکہ اصلی اور ہمیشہ رہنے والا عذاب آخرت میں ہونا ہے۔ دراصل دنیا کے جو عذاب ہوتے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں، لیکن آخرت کا جو عذاب ہمیشہ رہنے والا ہے، یہ احساس انسان کو توبہ، صبر اور نیک اعمال کی طرف کھینچتا ہے۔ آیت 25 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں بے شک ان کا لوٹنا ہمارے ہی پاس ہے، ان الینا ایابہم، بے شک انسان کا لوٹنا اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو اس کی آخری منزل یاد دلائی ہے۔ چاہے انسان کتنا بھی بھاگے، کتنا بھی انکار کرے، یا کتنا بھی طاقتور ہو جائے، یا کتنا بھی شان و شوکت والا ہو جائے، یا کتنا بھی نیم فیم والا ہو جائے، یا کتنا بھی بڑا انسان بن جائے، یا کتنا بھی ملینئر بلینئر بن جائے، لیکن اس کا لوٹنا آخر کار اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے، کیونکہ جس نے پیدا کیا ہے نا اسی کے پاس ہم سب کی واپسی ہے، ہم سب کا جانا ہے۔ دنیا میں انسان سوچتا ہے کہ وہ آزاد ہے، جو چاہے وہ کرے، لیکن موت کے بعد راستہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ۔ یہاں جو لفظ آیا ہے ایابہم، ایابہم، ایاب کا مطلب ہے واپسی، یعنی ہر انسان کی منزل اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ایک نہ ایک دن ہر انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، کھڑا ہوگا، اور ایاب کا اشارہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے اور آخر کار اسی کی طرف لوٹے گا۔ قرآن کی کئی آیتیں اسی حقیقت کو بیان کرتی ہیں، جیسے قرآن میں آتا ہے نا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو انسان اگر یہ حقیقت سمجھ لینا تو اسے ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے لوٹنا ہے، تو وہ اپنی زندگی کو لاپرواہی سے نہیں گزارے گا۔ یہی احساس اسے توبہ، صبر اور نیک عمل کی طرف کھینچتا رہے گا۔ آیت 26 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ثم ان علینا حسابہم، پھر بے شک ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمے ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ صاف فرما رہے ہیں کہ انسان جو بھی کرتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، اس کا حساب خود اللہ تعالیٰ لیں گے۔ اگر کوئی انسان دوسروں پر زیادتی کرتا ہے اور دنیا میں اسے کوئی سزا نہیں ملتی ہے تو کیا وہ ہمیشہ کے لیے بچ جائے گا؟ نہیں، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا پورا حساب لینے والے ہیں۔ جن لوگوں نے حق کو ٹھکرایا ان کے لیے عذاب اکبر ہے، اور جنہوں نے ایمان اور عمل صالح کیے ان کے لیے جنت اور رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں یاد دلا رہے ہیں کہ ہر انسان اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے، جو چاہے کرے، جیسے چاہے جیے، جیسے چاہے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ صاف فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کا حساب لینے والے ہیں، ان سب کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، یعنی یہ دنیا کوئی کھیل نہیں ہے۔ ہر چھوٹے بڑے کام کا حساب ہوگا، کسی نے کسی پر زیادتی ہوگی تو حساب ہوگا، کسی نے نعمت پا کر شکر ادا نہیں کیا ہوگا تو حساب ہوگا، کسی نے حق کو ٹھکرا دیا ہوگا تو حساب ہوگا۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ بہت لوگ غلط کام کر رہے ہیں، لیکن
ان کے ساتھ کچھ ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہو رہا، یعنی کہ ان کے اوپر کچھ عذاب وغیرہ نہیں آ رہا ہے نا؟ انسان ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ لوگ کتنا گناہ کر رہے ہیں، کتنا غلط کر رہے ہیں، لیکن ان کے اوپر کوئی بھی پریشانی، مصیبت، عذاب نہیں ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے دنیا کی مہلت کی جگہ ہے، یہ دنیا ایک مہلت کی جگہ ہے، حساب کی جگہ نہیں ہے، حساب آخرت میں ہے، اور وہ حساب اللہ تعالیٰ خود لینے والے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اپنے اعمال کو اس دن کے لیے تیار کیا ہے؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حساب آسان ہو؟ اگر ہاں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے نا، اسے پڑھیں۔ اللہم حاسبنی حسابی یسیرا، کہ اے اللہ ہمارا حساب آسان فرما۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا انصاف اتنا سخت ہوگا نا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی عمل چھپ نہیں سکے گا، لیکن اسی دن اللہ تعالیٰ کا رحم بھی اتنا وسیع ہوگا کہ ایک سچی توبہ انسان کے پورے حساب کو آسان کر دے گی۔ تو واقعی میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا حساب آسان فرمائے، اور ہم سب کے والدین اور ہم سب کے گھر والوں کا، ہم سب کا اللہ تعالیٰ حساب یسیرہ کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم۔